औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्की कुल्लिहिमी रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जनाब मोहतरम नाज़रीन, इंसान दुनिया में अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है और अपनी जो गुड बुक है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ऐसे लोगों को रखता है कि जो उसके वक़ार में इजाफ़ा कर सकें, उसके लिए मिलना जुलना उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो या कहीं ना कहीं उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ में इजाफ़ा हो सके। लेकिन वो रब्बे कायनात, वो पाक परवरदिगार जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जिसने उस पाक परवरदिगार आलम ने इंसान को अपना खलीफा, अपना नाइब बनाकर इस दुनिया में भेजा और यही नहीं बल्कि अहसन तक़वीम के दर्जे पर फाइज कर दिया। तो हमारी ज़िंदगी ये तकाज़ा करती है कि उस रब ने जिसने हमें पैदा किया है उससे कैसे ताल्लुक़ जोड़ें, उस रब से कैसे ताल्लुक़ जोड़ें जिससे अबदी और अज़ली ताल्लुक़ है हमारा। तो परवरदिगार आलम से किस तरह ताल्लुक़ तो जोड़ना है और मोहब्बत इलाही में कैसे डूबना है, रब ताला का जो ताल्लुक़ इंसान यानी बंदे का और रब का जो ताल्लुक़ है उसे कैसे पैदा करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद हमारी इस ताल्लुक़ से कैसे रहनुमाई करता है, और इस ताल्लुक़ से ये भी हम जानने की आज की बज़्म में कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारा उन्वान भी यही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ यानी ताल्लुक़ बिल्लाह, रब ताला से ताल्लुक़। अब इस ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए कुरान हमारी कैसे रहनुमाई करता है, क्या नौयत होनी चाहिए इस ताल्लुक़ की, क्या हैसियत है, ये तमाम सवालात जो हमारे जहनों में, हमारे इज़हान में उभरते हैं, इन तमाम सवालात के इंशाअल्लाह ताला जवाबात आपको मिलने वाले हैं आज के इस प्रोग्राम में। हमारी मौज़िज़ मेहमान शख्सियात आज हमारी इस बज़्म में जो मौजूद हैं, एक तवील अरसे से दर्स व तदरीस से वाबस्ता रही हैं, तो बहुत ही उम्दगी से समझाती हैं। बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है जैसे एक उस्ताद गाइड कर रहा है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, ऐसा मालूम होता है जब भी मैं इनसे बात करती हूँ। बहुत मोहब्बत शफ़क़त फरमाती हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। आपा कैसी हैं आप? जी ज़ैनब, अल्लाह का एहसान है। आबाद रहिए, बहुत दुआएं आपके लिए। और उनके साथ जो अगली शख्सियत हमारी इस बज़्म में मौजूद हैं, बहुत तेज़ी से बहुत नाम ARYQ TV पर इन्होंने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत के ज़रिए, और उनकी मेहनत हमारे पास उनकी गुफ्तगू से नज़र भी आती है। ज़रमीना नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रमीना। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बख़ैर हैं, कैसी हैं आप? जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन के गोश गुजार किया कि आज का जो मौज़ूए सुखन है रब ताला से ताल्लुक़, अल्लाह से ताल्लुक़, बहुत खूबसूरत मौज़ू है, बहुत प्यारा उन्वान है। आपा, मैं चाहूँगी कि ताल्लुक़ बिल्लाह से क्या मुराद है, सबसे पहले तो हमारी बहनों को आप ये बता दीजिए। यहाँ से आगाज़ करते हैं, फिर कुरान और हदीस की रोशनी में आप इस ताल्लुक़ से कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। देखिए, अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत का मफ़हूम ये है कि एक बंदा खालिस दिल से, दिली लगाव से अपना रब्ते ताल्लुक़ अपने एक अल्लाह के लिए खालिस करते, सुभान अल्लाह, कि वो मालिक कायनात है, वो खालिक कायनात है, उसका हर अमल, उसकी हर सांस अल्लाह के लिए है, उसी की हम्द है, उसी की बादशाही है और उसी की किबरियाई है, और अपनी उसी की बारगाह में अपनी हर हाजत पूरी होने की उम्मीद रखे कि वह हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, राज़िक़े कुल कायनात है, मालिके कुल कायनात है, इलाहुल आलमीन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कुछ लोग अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लेते हैं और इन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं, मगर मोमिन के दिल में अल्लाह के सिवा किसी के लिए कोई मोहब्बत नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्होंने कहा कि हम तो बेशक अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। ऐसे ही लोगों पर अल्लाह की नवाजिश और रहमत होती है और यही लोग सीधी राह वाले हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना मेरे अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, इसका कोई शरीक नहीं, मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं अल्लाह का पहला फर्मा बरदार बंदा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, देखो, समझो और सुनो, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, ना अंबिया हैं ना शोदा हैं, अल्लाह ताला से ख़ास क़ुर्ब ताल्लुक़ रखते हैं,
قیامت کے دن وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، اللہ ان کے چہروں کو، ان کے کپڑوں کو نور والا بنا دیں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ ان کی صفات بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، اور جب روز محشر جب لوگ پریشان ہوں گے تو ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، تو حضرت موسیٰ کے ایک بہت قریبی دوست تھے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی مجھے معرفت حاصل ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم کی حضور دعا کی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے کپڑے پھاڑ کے بیابانوں جنگلوں میں نکل گیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محو ہو گیا، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوطی سے استوار کرے تو جناب پھر اسے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی محبت نہیں رہتی۔ جب وہ بہت دن تک نظر نہیں آئے اور ان سے نہیں ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے کی حالت میں بہت روئے اور کہنے لگے کہ میرے رب میرا دوست تو مجھے ملتا ہی نہیں۔ تو ندا آئی کہ اے موسیٰ جو ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے ہو جاتے ہیں، اور جو پھر ہماری محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا دنیا اور دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو تعلق باللہ ہم حدیث و قرآن کی روشنی میں ہماری یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی رضا پہ راضی رہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہی مومن کی شان ہے، سچے ایمان کی علامت ہے اور بندگی کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی زرمینہ، میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی، اور اس بات کا جو اظہار ہے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کیا کہ کچھ ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے تعلق بناتے ہیں اپنی پروفائل ہائی کرنے کے لیے، جو ہائی پروفائل لوگ ہیں ان سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا داری نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جو بادشاہ حقیقی ہے وہ رب العالمین ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس سے تعلق بنانے کی فکر ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ شکریہ زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہماری سوسائٹی کی، ہماری معاشرے کی بالکل درست عکاسی کرتا ہے کہ لوگ ہائی سٹیٹس، ہائی پروفائل لوگوں سے تعلقات استوار کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، بڑی ایفرٹ کرتے ہیں کہ ان کے ادب میں، ان کی تعظیم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اور کیونکہ وہ چاہتے ہوتے ہیں بیسکلی کہ ہمارا کوئی مفاد ہے ان سے وہ پورا ہو، مراعات کی طلب کے لیے، تکمیل کے لیے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور اللہ جو قادر مطلق ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، لوگ اس کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں اس بات کو کہ اللہ سے ہمارا تعلق کہیں کمزور نہ ہو جائے، کیونکہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات خدائے رب العزت کی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے کہ انسان عارضی پر نظر نہ رکھے، جو دائمی محبت ہے اس پر نظر رکھے، کیونکہ اللہ سے جو ہماری محبت ہے اس کا تقاضا سب سے خوبصورت یہ ہے کہ ہم جس سے بھی تعلق رکھیں، جس کے ساتھ بھلائی کریں، عمل خیر کریں، اس سے ہمیں کسی فائدے کی امید نہ ہو یا ایکسپیکٹیشن نہ ہو، ہم صرف اس لیے کریں کہ بے شک یہ رشتہ میں اللہ نے عطا فرمایا ہے اور ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی سے محبت رکھنی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی خاطر ہی رکھنی ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، سورج کا کرنوں سے رشتہ ہے، زمین کا ہریالی سے رشتہ ہے، پھول کا خوشبو سے رشتہ ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ ہے، اور یہ تمام رشتے بنانے والا کون ہے؟ خدائے بزرگ برتر، خدائے رب العزت۔ اللہ پاک نے ہمیں تمام تر تعلق عطا فرمائے ہیں، تمام تر رشتے عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم اس لیے کسی سے ریلیشن شپ رکھیں کہ ہمارے کوئی مفاد پورا ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور فی زمانہ انسان دنیا میں اس قدر محو ہو چکا ہے اور حب دنیا اس پر اس قدر غالب آ چکا ہے کہ انسان اس بات کو قطعی فراموش کر چکا ہے کہ میرا تعلق میرے رب تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، مجھے زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، مجھے سانس کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مجھے زمین پر بھیجا ہے، اس کائنات کا حصہ بنایا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا
उम्मती बनाया है। तो इंसान इस बात को फरामोश कर चुका है। आज अहले ईमान को खुद से, साहिब ईमान को क्वेश्चन करना चाहिए, अपने दिल से, अपने कल्ब से ये बात पूछनी चाहिए कि जैसा ताल्लुक़ मेरा रब के साथ है या जैसी मोहब्बत होनी चाहिए वो फ़ी ज़माना है या नहीं, और अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो मुझे इस ताल्लुक़ को मजबूत बनाने के लिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए दुनिया में हमारे साथ जो इंसान अच्छे अंदाज से पेश आता है हम उसकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, उसे थैंक यू बोलते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम पर बेशुमार एहसानात हैं और हमारी ये तमाम तर मोहब्बतों का जो महवर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक होनी चाहिए। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल का फरमान है कि जो इंसान किसी से मोहब्बत करता है वो उसकी फर्मा बरदारी करता है, यानी उसको फॉलो करता है। तो ज़ैनब फ़ी ज़माना हम ये बात नोटिस करें कि आज अल्लाह पाक हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी नेमतें अता फरमाता है। तो क्या हमारे अंदर भी ये एबिलिटी है कि अल्लाह पाक के जो फरामीन हैं, जो टीचिंग्स हैं, हम उस पर अमल कर रहे हैं? क्योंकि हम अल्लाह ताला से बेहद मोहब्बत करते हैं तो अपने कौल फेल से, अपने अमल से हम उसका इजहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अल्लाह पाक हमें ये तमाम तर जो हमारी मोहब्बतों का मरकज़ है और वो महवर है वो अल्लाह की समतो ये अता फरमाए। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा खूबसूरत ताल्लुक़ है कि जब ये ताल्लुक़ अता हो जाता है तो दुनिया की किसी नेमत की तलब नहीं रहती, तमाम नेमतें खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाती हैं। हम सब्र की अदा भी सीख लेते हैं, शुक्र का सलीका भी जान लेते हैं, और जब ये ताल्लुक़ हमारा मजबूत हो जाता है अल्लाह से तो आप देखें जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है। और फिर हमें किसी की सिफारिश की, किसी मराद की तलब की ज़रूरत नहीं रहती। हम हर काम में देखते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी आसानियाँ अता फरमा दी हैं कि जब अपना कोई भी मामला फॉर एग्जांपल अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो हर हमारी ज़िंदगी के मरहले में अल्लाह पाक की जानिब से हमें आसानियाँ अता होती है, क्योंकि अल्लाह हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह पाक हमारे दिलों को उसके ज़िक्र की तरफ, उसकी फ़िक्र की तरफ मोड़ दे। आमीन। और बंदे को मनाना और बंदे को राज़ी करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस रब को राज़ी करना देखिए कि किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो उस रब के हुजूर हाजिर होकर गिड़गिड़ाइए, आंसू बहाइए, खशियत इलाही में डूब जाइए, तो वो रब हम पर किस कदर मेहरबान है कि वो कहता है मेरी तरफ आओ मेरे बंदों, मेरी तरफ। अंदाज़ तो देखिए है मेरे बंदों, अगर तुम्हारे गुनाह पहाड़ के बराबर भी हो जाएं तो मैं तो मेहरबान हूँ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। वो निदा दे रहा है, वो पुकार रहा है। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, तो वो तो बख्शने पर कादिर है, बख्शने पर तैयार है। बंदा उसकी तरफ लौटे तो सही, बंदा उसको दिल से पुकारे तो सही, बंदा उसकी जानिब बढ़े तो सही, वो किस कदर अता करने वाला है। जनाब एक वक्फ़ा लेते हैं, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है। जनाब मेहमान शख्सियात हमारे स्टूडियो में आज के हमारे जो पैनल में जो शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ जैसे हम आपको करा ही चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नाहिद अबरार तशरीफ़ रखती हैं और ज़रमीना नासिर साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं ताल्लुक़ की, अल्लाह और उसके बंदे के ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं, ताल्लुक़ बिल्लाह, रब ताला का ताल्लुक़ बंदे के साथ कैसा होना चाहिए, इस पर बहुत कलाम हुआ। मज़ीद गुफ्तगू को आप आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहिबा, अल्लाह ताला से जो ताल्लुक़ की वजूहात हैं वो क्या क्या हैं? देखिए ज़ैनब, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की बुनियादी तौर पर 3 वजूहात और 3 असास हैं। ईमान, एहसास तशक्कुर, ज़िक्र फ़िक्र और दुआ। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की असास ईमान से शुरू होती है। एक बंदा अक्ल व फितरत की बुनियाद पर इस नतीजे पे पहुंचता है कि कोई तो है जो इस कायनात और इस कायनात का निज़ाम चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, माबूद बरहक है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। देखिए अगर हम कायनात का जायज़ा लें कि सूरज का अपने वक्त पे तुलू होना, अपने वक्त पर गुरूब हो जाना, चांद का अपने वक्त पर घटना और बढ़ना, मौसमों का अपने वक्त पर आना जाना और समंदरों की लहरों का अपनी हद पर आकर वापस पलट जाना, तो वो माबूद बरहक है जो इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। फिर ये यकीन उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि जहाँ जहाँ खुदा का वजूद, जहाँ जहाँ खुदा का हुक्म मौजूद है, वो खुद को इसके सुपुर्द करके इसकी मोहब्बत की राह इख्तियार कर ले। और फिर देखिए कि जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की दूसरी वजह और दूसरी असास एहसास तशक्कुर है, जो रूहानी और मादी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ज़ैनब, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजा, देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए
دماغ دھڑکنے کے لیے، دل دیا چلنے کے لیے، پاؤں دیے اور کام کرنے کے لیے. ایک جب بندہ چاروں طرف سے ان نعمتوں کو دیکھتا ہے تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ میرے رب، میں تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. تیری نعمتیں تو چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکو گے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو پھر دیکھیے کہ یہ احساس تشکر محبت کے جذبے میں ڈھل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی تیسری اساس ذکر و فکر اور دعا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. بہرحال اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر شے اسی کو سجدہ بجا لا رہی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے. پھر بندہ ہر آن اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے اور ذکر کو سمجھنے میں محو رہتا ہے کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہوں اور دوزخ سے دور ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو. پھر اس کے بعد بندہ جو ہے اب بارگاہ الہی میں اپنی دستے دعا بلند کرتا ہے اور سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتا ہے کہ بے شک میرے رب، تو میری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے. زینب، جب ہمیں پریشانیاں بہت زیادہ گھیر لیں، جب مایوسی چاروں طرف سے ہمارا محاصرہ کر لے، تو ہم نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں. وہ میرا رب ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا کہ میرا رب مجھے بھولنے والا نہیں. اور میرے رب تجھے پکار کر میں کبھی محروم نہیں رہا. تو اس کے لیے صرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوطی سے جوڑے رکھنا ہے. یہی وجہ، یہی چیز ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے. سبحان اللہ. اور آپا جس طرح سے یہ بات ہے نا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب ہمارا یاد کرنا تو آپ دیکھیں نا، ہم نماز میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور محبت الہی میں غرق ہیں. وہ رب ہمیں کیسے یاد کرے گا ان فرشتوں کی مجالس میں؟ تو ہم اپنے آپ کو ہم کتنے دیکھیں، لوگ ایک دوسرے سے غرض سے محبت رکھتے ہیں. دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے کام کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں، خوشامد کی وجہ سے کہ کوئی باس سامنے آ رہا ہے تو خود بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ بیٹھ رہا ہے تو خود بھی بیٹھ رہے ہیں. لیکن میرا رب تو دیکھیے نا کہ اتنا بے نیاز ہے کہ جو اسے سجدہ کر رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے، اور جو اسے سجدہ نہیں کر رہا اسے بھی دے رہا ہے. تو اپنے رب سے تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھیں جو بے نیاز ہے اور جس کی رحمتیں ہر دم ہم پر برس رہی ہیں. زرمینہ، آپ کی جانب میں بڑھوں گی. اللہ تعالیٰ سے جو تعلق کی نوعیت ہے اور جو حیثیت ہے کیا ہونی چاہیے، فرما دیجئے. بہت شکریہ جناب. دیکھیے، انسان کو اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان عطا ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے انسانوں پر. کیونکہ دیکھیں، اللہ ہی چاہتا ہے اور ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، کسی کو محروم نہیں رکھتا. کوئی نہ کوئی جواب آتا ضرور ہے. اب ہم اس خوبصورت تعلق کی نوعیت اور حیثیت کیا ہونی چاہیے اور یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے دل میں ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی یاد کو دل میں بسائیں، اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جیسے فرمایا گیا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے. تو ایک ذکر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. تو محبت آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں تو وہ کتنا خوبصورت درجہ ہے اور اس کے کتنے فضائل ہیں کہ اللہ پاک سے جس کا تعلق قائم ہو جائے وہ عام بندہ بھی عام نہیں رہتا. اللہ پاک اس کو اپنے خاص اور اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کے ہم بلیسنگز کی بات کریں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ ایڈ ان کرنا چاہوں گی، اللہ پاک نے ہمیں طریقہ اور سلیقہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ پاک نے اپنی محبت کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول مبارک کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جب انسان کا جو سانس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. جب انسان کا سانس اندر جاتا ہے تو اس کی روح کو فرحت ملتی ہے، اور سانس باہر نہ آئے تو موت واقع ہو جاتی ہے. گویا سانس کا اندر جانا اور باہر آنا دو نعمتیں اور اس پر دو شکر ادا کرنے چاہیے. تو بے شک تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر آپ دیکھیں ایک انسان کو اللہ پاک نے عقل سے، شعور سے نوازا ہے. تو جب انسان عقل سلیم رکھتا ہے اور اس کو یہ اویئرنس ہو جاتی
جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس قدر عظیم بلیسنگز اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے اس کائنات کا حصہ بنایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میں دنیا کی مجھے تمام تر آسائشیں، خوشیاں، رشتے عطا کی ہیں، تو پھر انسان یقیناً اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ میری تمام محبتوں کا محور خدائے رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو علامہ قرطبی مالکی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابتدائی شباب میں دنیا کی محبت میں بہت زیادہ مستغرق تھے، بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے۔ تو وہ ایک دفعہ ایک خاتون سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے کانوں میں قاری قرآن کی آواز آئی جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ جو سورہ حدید کی آیت مبارکہ ہے کہ کیا لوگوں پر ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لرز اٹھیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لرز اٹھیں، اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس ذکر کو سنا، اس آیت مبارکہ کو سنا، تو ان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لرز اٹھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف مائل ہو گیا، انہوں نے اپنے قدم واپس موڑ لیے اور خود کو واصل کر دیا، اور پھر صوفیہ اور اولیاء کی ایک جماعت کے ایک بہت بڑے امام بھی بنے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی اپنے ابتدائی شباب میں اپنے دوستوں کے ساتھ محفلیں جمایا کرتے تھے، بانسری انہیں بہت پسند تھی، اس کی خوبصورت دھنوں کو بجا کر وہ کیف حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی جو خوبصورت منزل ہے اللہ رب العزت کی محبت کی جانب اور آپ کے زہد و تقویٰ کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے دوستوں کے ساتھ محفل جمائی، بانسری کی دھنیں میں نے بجائیں، اس سے ہم نے کیف و سرور حاصل کیا، اس کے بعد سب لوگ دوست سو گئے، تو جب میں بھی سو گیا اور پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے بانسری کی دھن سے کیف حاصل کرنا چاہا، لیکن بانسری سے بھی وہ آواز پیدا ہونا شروع ہو گئی قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کا جو مفہوم ہے، کیا لوگوں پر ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے لرز اٹھیں؟ تو انہوں نے اپنا رستہ تبدیل کر لیا، ان کا دل اللہ رب العزت کی جانب مائل ہو گیا، وہ اللہ کے رستے کی جانب انہوں نے اپنا سفر کر دیا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کی نوعیت اور حیثیت ایسی ہونی چاہیے جس طرح صوفیہ کرام اور ہمارے اکابرین کا طرز عمل تھا کہ وہ بے لوث عبادت کیا کرتے تھے کہ یہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، یعنی ہم نے سزا اور جزا اور اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا، ہم نے اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے کیونکہ اللہ رب العزت عبادت کے لائق ہے۔ پھر نوعیت اور حیثیت کے حوالے سے ایک اور میں پوائنٹ آئیڈن ضرور کرنا چاہوں گی کہ فی زمانہ انسان بہت مصائب کا، آلام کا، پریشانیوں کا جب شکار ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ جو صبر ہے اور جو نماز ہے اس سے مدد ضرور لینی چاہیے، کیونکہ قول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفہوم ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، جب تک ان کے مفادات قائم رہتے ہیں وہ دین پہ قائم رہتے ہیں، اور جب دوسری طرف سے آزمائے جاتے ہیں تو دیندار خود بخود بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ صبر کا سلیقہ بھی عطا فرمائے کہ دنیاوی پریشانیوں پر ہم صبر کریں اور اللہ سے مدد چاہیں۔ آمین، بے شک۔ اور ہم ہر نماز میں تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے رب تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو جب ہم ادا کرتے ہیں نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی تو دل سے مدد مانگیے نا اس رب سے، جب پریشان ہو تو کیوں لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، اس رب سے لو لگائیے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں رب، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب کسی اور کے در پہ جاتے ہیں تو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، لیکن اس رب کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، بار بار کہیں گناہ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر رجوع کرتے ہیں، پھر رجوع کرتے ہیں، پھر رجوع کرتے ہیں، لیکن وہ پروردگار عالم ہمیں بار بار عطا کرتا ہے، بار بار معاف کر دیتا ہے، بار بار مانگنے پہ عطا کرتا ہے، وہ تو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ تو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، کوئی تنگ کر رہا ہے، اور یہ آفات ہیں جو آسمانی آفات ہیں، جو زمینی آفات ہیں، جن کا مقابلہ پروردگار ہم نہیں کر سکتے، تو طاقتور ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والا مہربان رب ہے، تو مانگ لیجئے جس طرح اس رب سے مانگنے کا حق ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ اس کو حیا آتی ہے اپنے بندے سے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے لو لگا رہا ہے، مجھ سے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ عام لوگ تو خالی ہاتھ لوٹانے میں 2 منٹ نہیں لگاتے، لیکن وہ رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔
السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور جس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے اللہ رب العزت سے تعلق کی، کہ بندے کا کس قدر محبت کا تعلق ہے، کس قدر جو ہم جب خشیت الہی میں ڈوب جانے کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ خشیت کیسے پیدا ہوگی جب ہم اپنا رب کا تعلق اور بندے کا تعلق مضبوط ہوگا، جب ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ تو شے رگ سے زیادہ قریب ہے، تو اس کو شے رگ سے زیادہ قریب محسوس تو کیجئے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپا، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق کی مضبوطی ہے، اس کے لیے قرآن کریم سے جو گہری وابستگی ہے، اس کی ہدایات پہ عمل کرنا کس قدر ضروری ہے، آپ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے، تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، بے شک جس نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے ابدی ہدایت نامہ نازل فرمایا، سبحان اللہ، جس نے انسان کو ذلت اور پستی کے غار سے نکال کر اوج کمال کی بلندیوں تک پہنچایا، سبحان اللہ، جس نے انسان کو اچھائی برائی، نیکی بدی، سچ جھوٹ اور حلال اور حرام کا فرق بتلایا، اور جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا میں امن، عافیت، آبرو حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نجات کے مستحق بن سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ کہیے اللہ ہی میرا رب ہے، وہی تم سب کا رب ہے، آپ اسی کی عبادت کریں، یہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے تو اسے راہ مستقیم دکھلا دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس چیز کو یعنی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، یہی لوگ سیدھے راہ والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن پاک سے مہکاؤ، اسے کہ یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ دیکھیے زینب، ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سراسر ہدایت نامہ عطا فرما دیا ہے۔ ہم پریشان ہیں تو اس سے ہدایت حاصل کریں، ہم کسی مطلب کہ بہرا روی کی طرف اگر چل رہے ہیں تو ہم قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں، ہم مصیبت میں ہیں تو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں۔ قرآن پاک ایک سراسر ہدایت نامہ ہے جس میں ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہم اس پر عمل کر کے تو دیکھیں۔ دیکھیے آج دنیا برائیوں کا شکار ہو گئی ہے، آج ہم بہرا روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم قرآن کو اپنے دل میں بسا لیں، اس کی ایک ایک آیت کو ہم صبح کھول کے دیکھیں، دوپہر کھول کے دیکھیں، شام کھول کے دیکھیں، اور اس کی ہدایت پر عمل کریں، تو زینب ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں، تو ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہوگا۔ حضرت امام عاصم مسجد نبوی جاتے ہوئے کثرت سے تلاوت کلام پاک کرتے، تو ان کے منہ سے خاص خوشبو آتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یا آپ الائچی کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز کھاتے ہیں، آپ کے منہ سے خاص خوشبو آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، انہوں نے کہا کہ عاصم تو کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، اور تو اس کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے، اور تو ہر وقت اس کے ذکر میں محو رہتا ہے، اور اتنی خوبصورت تلاوت۔ تو انہوں نے میرے منہ کا بوسہ لیا، اس دن سے میرے منہ سے یہ خوشبو جاتی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی برائیوں سے بچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہرا روی اختیار نہ کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، ہم احکام شریعت کے مطابق عمل کریں، تو ہمیں اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کرنا ہوگا۔ ہم صبح تلاوت کریں، دوپہر تلاوت کریں، شام تلاوت کریں، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو اپنے دل میں بسا لیں کہ یہی راہ نجات ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، تو یقین کریں زینب کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن زید نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 دن تک رو رو کر دعا کی کہ کل جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔
تو تیسرے دن ندا آئی کہ جنت میں تیری ساتھی میمونہ ولیہ ہوگی جو کوفے کی رہنے والی ہے. تو وہ فوراً کوفے تشریف لے گئے. تو نے لوگوں سے پوچھا میمونہ کے متعلق, تو نے کہا یہ تو ایک دیوانی سی عورت ہے, ہماری بکریاں چراتی ہے. جب شام میں وہ چراگاہ میں گئے تو میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور دیکھا کہ بھیڑیے اور بکریاں جو ہیں ایک دوسرے سے مل جل کر ساتھ رہ رہے ہیں, نہ کسی پر کوئی حملہ کر رہا ہے, نہ کسی سے کوئی ڈر رہا ہے. جیسے ہی میمونہ نے سلام پھیرا تو کہا کہ عبداللہ, ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, اللہ اکبر, آج تو یہاں پر کیسے؟ تو عبداللہ بن زید نے کہا کہ میمونہ یہ بتا کہ تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ تو کہا کہ عبداللہ جس نے تجھے میرا پتہ بتایا. تو پھر اس پر عبداللہ بن زید نے کہا کہ یہ بھیڑیوں اور بکریوں کی آپس میں صلح کیسے ہو گئی ہے؟ تو اس نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور کہا جس دن نے میمونہ نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے. اگر ہم اپنے رب سے صلح کرنا چاہتے ہیں, اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, ابھی کہ جیسے زرمینہ نے بھی کہا کہ محبت اپنی جگہ, اطاعت اپنی جگہ, شکر گزاری اپنی جگہ, لیکن ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے جو باتیں ہیں جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے, جب ہم احکام شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو ہم محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کو ٹوٹ کر چاہا جاتا ہے, اور جب ہم اللہ سے محبت, وہ بھی بندے کی اللہ سے محبت, تو جب ہم اللہ سے سچے دل سے محبت کریں تو محبت کا تقاضا بھی یہی ہے, بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں, اللہ کے احکام پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں, تاکہ میرا اللہ, میرا رسول ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اور تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تمہارے لیے ویسا ہی ہو جاؤں گا. تو وہ رب تو ہمارے گمانوں کے ساتھ ہے, تو اس رب کو اس طرح سے پکاریے, وہ جیسا آپ اس سے مانگیں گے ویسا ہی وہ عطا کرنے والا ہے. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے. جو قرآن پاک کی یہاں پر بات ہو رہی تھی تو وہ اللہ کی رسی ہے, کتاب ہدایت, بس اس کو پکڑ لیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ فلاح و کامرانی آپ کے مقدر میں ہوگی. زرمینہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق کمزور ہو جائے کیا نقصانات ہیں؟ زینب بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے. بالکل اللہ تعالیٰ سے خدا نہ خواستہ اگر تعلق کمزور ہو جائے تو اس کے بے پناہ نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم حقدار ہی نہیں ٹھہرتے خدا نہ خواستہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, تاکہ ہمارے کردار میں اللہ تعالیٰ کی محبت, ہمارے کردار میں خوشبو کی صورت ہمیں نظر آئے. تو سب سے پہلے یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. ایسا ہونے کے بے پناہ اور بھی ریزنز ہیں, لیکن ایک جو ہے وہ ہے انسان اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا, اس کی یکسوئی متاثر ہو جاتی ہے, اس کی رب سے توجہ ہٹ جاتی ہے, کیونکہ ہم توجہ رکھتے ہیں تو ہم پر توجہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کی جانب جب ہماری یکسوئی برقرار نہیں رہتی کسی انسان کی, پھر اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی ساری بلیسنگز اللہ نے عطا فرمائی ہیں, نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ان طرف نظر نہیں کرتا, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, اور اس کو ہر وقت جو چیز نہیں ملی ہو سکتا ہے, اور بیسکلی بے شک ایسا ہی ہے کہ اس میں کوئی ہمارے لیے خیر کی بات ہوگی, وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگی جو ہمیں نہیں مل سکی, تو انسان ہمیشہ اس کا ملال اور اس کے شکوے کرتا رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنی تقدیر پر راضی ہو تو میں تم سے راضی ہوں. سو انسان جب یہاں اس نہج پر پہنچتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا, وہ ملال کرتا ہے, وہ شکوے کرتا ہے, وہ رب کی ناراضگی کو مول لیتا ہے, وہ بہت ساری بدعمالیوں کا شکار ہو جاتا ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی نفسیات پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور وہ جو بھی کام کر رہا ہو, اپنی جاب ہو, خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہو, خواہ وہ کوئی اور عمل اپنی زندگی میں اچھے انجام دے رہا ہو, اس کی جانب اس کی توجہ بھی نہیں رہتی ہے, وہ بہتر طور سے کبھی نہیں کر سکتا. یہیں سے انتشار شروع ہوتا ہے, یہیں سے اس کا امن و سکون ڈسٹرب ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے, اس کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا بھی ہے تو ذکر کا نور, عبادت کی حلاوت, ایمان کی وہ مٹھاس اس کو محسوس نہیں ہوتی, وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا رنگ اس پر بیسکلی نہیں آتا.
تو آپ دیکھیں حدیث قدسی کا ایک بہت خوبصورت مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کی آرزو رکھتا ہوں، خواہش کرتا ہوں، اور اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتا تو میں بھی اس سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتا۔ تو انسان بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کا انوار نہیں آ سکتا، اللہ کے انوار تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اپنے مقصد تخلیق سے وہ محروم ہو جاتا، تو یقیناً اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو دین اور دنیا دونوں میں اور آخرت میں اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے رب سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں صبر ایوب کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جب ان پہ آزمائش آئی اور ان کے پاس نعمتیں نہ رہیں، انہوں نے تب بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا، اپنے رب کے لیے صبر کیا، اپنے رب سے دعا کی۔ سو ہمیں بھی نماز اور صبر سے مدد لینی چاہیے کہ بے شک اللہ نے فرمایا ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے پیروی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تجھے میں عطا کروں گا وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تجھے میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ سو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی آزمائش آئے، پریشانی آئے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ پاک کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور جناب آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ پروردگار عالم تو پکار رہا ہے کہ تم میری طرف چل کر آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، اور بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہے کہ تم پر ایک ایسا وقت بھی تھا جب تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، قابل ذکر شے نہیں تھے، تو آپ سوچئے کہ وہ پروردگار عالم جس نے ہمیں پیدا کیا کن سے، وہ پروردگار عالم جو کن کہہ دیتا ہے تو ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، تو وہ رب جو عطا کرنے پر قادر ہے، جس کی عطاؤں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی، تو وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تم کس بات پر اکڑتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، جو کچھ ہے وہ میرا ہی تو دیا ہوا ہے۔ تو وہ رب جانتا ہے کہ اپنا اس بندے سے کس طرح سے ہمیں اس راستے پہ کیسے چلنا ہے، ایک بتا بھی دیا، قرآن مجید عطا فرما دیا۔ محبت الہی، رغبتیں ہوتی ہیں، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، یہ فطری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر کیا، وہ پیدا کرنے والا جو خالق کائنات ہے اس کی محبت میں ڈوبنا ہے، اس کی محبت میں غرق ہونا ہے، بس اسے پانے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا فرمائے گا جو پھر ہماری چاہت ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔